अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर शुजात अली कादरी हाजिर खिदमत हूँ नए एपिसोड के साथ। आज हम बात करेंगे इस्लाम, पावर, पॉलिटिक्स, इस पर। हमारे साथ मुफ्ती खालिद अयूब मिसबाही साहब मौजूद हैं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए आप तहरीक उलमाए हिंद के सरपरस्त हैं, बानी हैं, इदारे कुरान के फाउंडर हैं और मशहूर व मारूफ आलिम दीन हैं। आपकी एक इस्लामी दुनिया में अलग शनाख्त है और एक अलग पहचान है। मुफ्ती साहब क़िबला, आपका हमारे नए एपिसोड में खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। सलाम। मुफ्ती साहब, जिस मौजू पर हम आज आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं वो बहुत ही हसास भी है और दिलचस्प भी है। हसास इस मामले में कि बहुत सारी फिक्र और आइडियोलॉजी ने यानी इस्लाम, पावर और पॉलिटिक्स का जो है यूज़ करके इस्लाम को मिस इंटरप्रेट भी किया, और दिलचस्प इसलिए भी कि ये हमेशा मौजूए बहस बना रहता है। कोई भी वक्त हो, कोई भी काल हो जिसको हम कहते हैं, हर समय में हर दौर में लोगों ने, सियासी लोगों ने, मजहबी लोगों ने इसको यूज़ किया, इसके इस्तेमाल किया और अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट किया इन टर्मिनोलॉजी को। और कहीं पावर में भी आए, कहीं पावर से लोगों को गिराया भी और तखरीब कारी भी पैदा की। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम की बुनियादी दावत क्या है? इक़्तिदार का हासिल करना है या इंसान की अखलाकी और रूहानी तश्कील करना है? ये बेसिक जो आज क्वेश्चन है, यानी एक तबका हमारे यहाँ ये है जिसको मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी कहते हैं। इजिप्ट से शुरू हुई, हिंदुस्तान में जमात इस्लामी है, हिंदो पाक इस पूरे एरिए में जो तहरीर है, जो ये जिसका बयानिया ये है, जिसका नरेटिव ये है कि इस्लाम का नाम पावर है, पॉलिटिक्स है। जबकि एक अगर ट्रेडिशनल इस्लाम को देखें, जिसको जिसको सूफिया इकराम ने जिसका फ़रोग दिया, जिसको हर दौर के सहीहुल अक़ीदा सुन्नी उलमा ने फ़रोग दिया, वो अखलाक और किरदार पर ज़्यादा जोर देता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? इस्लाम का बेसिक बुनियादी मकसद क्या है? दावत या इक़्तिदार या रूहानी तश्कील देना समाज की? अगर आप इस्लामी नुक्ता नज़र से बात करें और इस्लाम में भी कुरानी नुक्ता नज़र से बात करें तो इस मसले का बहुत शाफी हल अल्लाह की किताब कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह ने इस उम्मत को जो एक मकसद दिया, वो मकसद ये है कि तुम खैर उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। ए उम्मत मोहम्मद, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जिन्हें लोगों के लिए जाहिर किया गया कि तुम लोगों को भलाइयों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। तो अल्लाह ने मकसद वाज़े फरमा दिया कि इस उम्मत का और इस उम्मत के बेहतरीन होने का रीजन ये है कि इस उम्मत का मकसद भी ये है और बेहतरीन होने का रीजन भी ये है कि ये उम्मत हमेशा दूसरों की भलाइयों से वाबस्ता होती है, भलाइयां करती है, बुराइयों से रुकती है और भलाइयां करवाती है, बुराइयों से रुकवाती है। तो ये एक तरीका है। अब यह है कि इसके स्टेप होते हैं। अगर किसी के पास मिन जानिबिल्लाह किसी को ऐसा मौका फराहम हुआ है कि उसके पास इख्तिदार है, तो इस्लाम उसे लेने से मना नहीं करता। हालांकि सूफियाना मसलक इसमें जरा अलग है। सूफिया किराम अपने अपने नफ्स खुशी के लिए मिलते हुए इख्तिदार को भी ठुकरा देते हैं, लेकिन इस्लाम में इसको नाजायज नहीं कहा गया है। लेकिन इसका उलट भी नहीं है कि जबरदस्ती आप कहीं से सत्ता हासिल करें और फिर अमर बिल मारूफ या नही अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम दें, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर यानी भलाइयों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना, ये जो दो काम हमें बताए गए, जिसको हम इख्तिसार के तौर पर दावत कह सकते हैं या मकासिद इस्लाम कह सकते हैं, तो उनके दर्जात हैं। दर्जा यह है कि मान लीजिए कोई साहिब इख्तिदार है तो अपने इख्तिदार के और ताकत के जरिए से ये काम करे। अगर साहिब इल्म है तो वो अपने इल्म के जरिए से काम करे। और अगर किसी में से नहीं है, आवाम में से है, ना उसके पास इख्तिदार है ना इल्म है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि बुराइयों को दिल में बुरा जाने, अच्छाइयों को अच्छा जाने। तो ये काम करने का है। अब अगर कोई ये कहता है कि इस्लाम सत्ता के लिए है, इस्लाम इख्तिदार के लिए ललचाता है या इस्लाम जबरदस्ती कुर्सी पर बैठना चाहता है, तो मैं समझता हूँ ये इस्लाम की गलत तशरीह है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इस्लाम आती हुई चीज को ठुकराता भी नहीं और जबरदस्ती हासिल भी नहीं करता,
روحانی انقلاب پیدا کرنا، اخلاقی طور پر لوگوں کو بڑا بنانا، اور ان میں بھی اسپیشلی دل کا انقلاب پیدا کرنا اسلام کا مقصود ہے، اور اسی کو قرآن پاک میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک نے دل پر سب سے زیادہ زور بھی دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے جو مقاصد بیان ہوئے، ان مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد تزکیہ نفس، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 4 کام کرنے کے لیے تشریف لائے: قرآن پاک کی تلاوت، دلوں کا تزکیہ، لوگوں کو اللہ کی کتاب سکھانا، اور لوگوں کو حکمت سکھانا۔ یہ 4 کام مقاصد نبوت میں سے ہے، اور اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ جی بہت بہتر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں پاور یا اقتدار ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ یس، مقصد اس کے دلوں کو بدلنا ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا۔ اب اس کے الٹ ایک پوری تحریک ہمارے یہاں جو ہے پہلے ورلڈ وار فرسٹ کے بعد میں چلی، جب خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا، ٹوٹا، اس کے بعد ایک پوری یعنی پین اسلامزم جس کو کہتے ہیں، اس کی تحریک چلی، اور اس نے ایک نیا کنسپٹ دیا کہ اسلام جو ہے وہ اقتدار جب تک نہیں حاصل ہوگا تب تک تبدیلیاں نہیں آ سکتی، اس کی ایک تحریک چلی۔ تو ہم یوں سمجھیں کہ یہ جو تحریک چلی دراصل اس نے اسلام کو یوز کیا اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے، اقتدار میں آنے کے لیے۔ یہی مطلب ہوگا۔ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد میں ایسا شروع ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو شروع ہو رہا ہے وہ اسلامی نقطۂ نظر تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی ایک کا نقطۂ نظر ہو سکتا ہے، کسی کا فلسفہ ہو سکتا ہے، کسی کی تدبیر ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی اس کو یوں پیش کرتا ہے کہ یہ اسلام ہے یا اسلام کی بیسک فکر ہے، تو یہ نہایت غلط بات ہوگی۔ اسلام کا اصول وہی ہے۔ پیغمبر اسلام نے مکہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور مدینہ میں حالات ایسے تھے کہ وہی کام اقتدار کے ذریعے سے کیا جا سکتا تھا، تو اقتدار کے ذریعے سے کیا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام نے زبردستی کسی کی اٹھا پٹک کی ہو اور اقتدار پہ قبضہ کیا ہو، بلکہ اپنی محنت سے کنواں کھود کے پیاس بجھانے والا کام پیغمبر اسلام نے کیا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے لیے ایسے امکانات ہوں تو کچھ برا نہیں ہے، لیکن اگر ان چیزوں کو مقصد حیات بنا کر یا مقصد اسلام بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے خون خرابے بھی روا رکھے جاتے ہیں، تو اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے ابھی حضور پاک کی مکی زندگی کا حوالہ دیا، اور آپ نے بتایا کہ آپ نے 13 سال قریب وہاں دعوت و تبلیغ کیا۔ ایک ہمارے یہاں نظریہ، ایک آئیڈیالوجی ایسی ہے، مجھے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جماعت اسلامی اور اس ٹائپ کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ حضور کی مکی زندگی سے وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، یعنی وہاں حضور نے جو مکہ میں کیا ہے اس کو اب ہم اپنی عملی زندگی میں نہیں پریکٹیکل میں لا سکتے، یعنی وہ ہمارے لیے نمونے عمل نہیں ہے۔ اس کی کیا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا یہ ان کا کہنا درست ہے، اور اگر درست نہیں ہے تو اس کا جواز کیا ہے آپ کے پاس؟ درست ہی نہیں ہے، بلکہ میں اس کی سخت لفظوں میں مذمت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین آئیڈیل موجود ہے، بنا کسی تفریق کے کہ پیغمبر کی کون سی زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی، قبل بعثت کی زندگی کہ بعد بعثت کی زندگی۔ سچویشن بدلنے کی وجہ سے، حالات بدلنے کی وجہ سے حکمت کے راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں، یا پریکٹیکل لائف الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر اسلام ہمیشہ رول ماڈل رہے ہیں، اور ہر حیثیت سے رول ماڈل رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہو جائے گا، سیدھا سا مطلب، جیسے ایک گمراہ شخص وحید الدین خان کا نقطۂ نظر ہے کہ پیغمبر اسلام دینی طور پر تو رول ماڈل ہو سکتے ہیں، لیکن مان لیجئے کہ ماڈرن دنیا کے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح سے تو اگر انسان تفریق پہ اتر آئے تو پھر کہا جائے گا کہ چونکہ نبی نے بہت زیادہ بزنس نہیں کیا، لہٰذا نبی بزنس مین لوگوں کے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتے، یا مان لیجئے کہ نبی نے پروفیشنل طور پر یہ جو آج کل ایجوکیشنل سیٹ اپ ہے اس سے وابستہ نہیں رہے تو اس کے لیے رول ماڈل نہیں ہے۔ تو پھر تو پیغمبر اسلام کس چیز کے لیے رول ماڈل لے جائیں گے؟ کیا 1500 سال پہلے چند صحابہ کے لیے رول ماڈل لے جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ آپ اسوہ نہیں ہیں، یا آپ کی مکی زندگی اسوہ نہیں ہے، یا اس اینگل سے اسوہ نہیں ہے،
تو یہ گمراہ گری کا شاخسانہ ہے اور اسلامی نقطۂ نظر سے یہ نہایت غلط فکر ہے. فلسفیانہ نقطۂ نظر سے، پولیٹیکل اینگل سے یہ جتنی بھی غلطیاں ہوں اپنی جگہ، لیکن ٹھیٹ اسلامی نقطۂ نظر سے، قرآنی نقطۂ نظر سے، نبوی نقطۂ نظر سے یہ چیز نہایت قابل مذمت ہے. پیغمبر اسلام کی مکی زندگی بھی اتنی ہی رول ماڈل ہے جتنی مدنی زندگی ہے. اور کیا پیغمبر اسلام صرف مکہ کے لیے، مدینہ کے لیے یا ہم انڈین مسلمانوں کے لیے ہیں؟ وہ پوری کائنات کے لیڈر ہیں. اور جب پوری کائنات کے وہ رہنما ہیں تو کسی ملک کے حالات، کہیں جمہوریت پائی جائے گی، کہیں بادشاہت پائی جائے گی، کہیں قبیلے واد کا نظام پایا جائے گا. پیغمبر اسلام کی زندگی کی خوبصورتی یہی ہے کہ چاہے نظام کیسا بھی ہو یا سچویشن کچھ بھی ہو یا مان لیجئے کہ طبقات کیسے بھی ہوں، پیغمبر اسلام کی زندگی اتنی ڈائنامک ہے کہ وہ سب کے لیے رول ماڈل ہے اور سیم ٹائم رول ماڈل ہے. ان کی زندگی کے الگ الگ گوشوں سے ہم سب کو الگ الگ چیزیں اخذ کرنے کی ضرورت ہے. جی، بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھایا. تو اس کا مطلب اصل میں کیا ہے کہ حضور کی جو مکی زندگی ہے، مکی زندگی میں اسٹرگل ہے، وہاں پہ محنت ہے، مشقت ہے، اور آپ پہ ظلم بھی ہوا حضور پاک پہ، آپ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہے. اور پھر وہ اقتدار وہاں پہ نہیں ہے. تو دوسری جماعتیں جو اقتدار، جن کا صرف مقصد ہے اسلام کو یوز کر کے اقتدار حاصل کرنا، تو وہ اگر مکی زندگی کو رول ماڈل بنائیں گی تو وہاں تو اقتدار ہے نہیں، تو اس لیے وہ اس کو ریجیکٹ کرتی ہیں. اچھا، ایک مجھ کو آپ سے یہ جاننا ہے کہ قرآن میں کیا کوئی ایسی آیت ہے یا حدیث میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے جہاں یہ کہا گیا ہو کہ تم اپنا ایک یعنی ایک اسٹیٹ، ایک ملک بنا کے ملک بناؤ اور اس کا نظام، یعنی اسٹیٹ کا اسٹیبلشمنٹ، یعنی ایک ملک کی تشکیل کی کہیں بات کی گئی ہے؟ اپنا ایک الگ ملک بناؤ اور اس طرح کی کرو، یہ میری معلومات میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام اس نقطۂ نظر کا حامی نہیں ہے. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے ایک بندہ مومن کو پیدا کیا گیا ہے. اب وہ لوگ چاہے جہاں کے ہوں، جس حیثیت کے ہوں، اسلام یہ تشریحات تو ہمیں فراہم کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے نظام میں ہیں تو آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے. لیکن اسلام یہ بات نہیں کرتا کہ آپ دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ یا آپ اس طرح کے لوگوں کے بیچ میں زندگی گزارو، اس طرح کے لوگوں کے بیچ میں زندگی نہ گزارو. ہاں، یہ بات کہی گئی کہ اگر کہیں سچویشن ایسی ہو جائے کہ انسان کے ایمان کے لالے پڑ جائیں اور اس کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے، تو ایسے شخص کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایسی سیف جگہ پر چلا جائے جہاں اس کا ایمان و عقیدہ محفوظ ہو. حالانکہ جس کو ہجرت بولا جاتا ہے، ہجرت پر بھی ایک ریگولر تفصیل ہے کہ کیا فتح مکہ کے بعد میں بھی ہجرت ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال یہ کانسیپٹ تو پایا جاتا ہے. یہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ کے اسٹیبلشمنٹ کی ریگولر بات ہو اور اپنا ایک سیپریٹ اسٹیٹ بنایا جائے اور اس طرح کی باتیں ہوں، تو یہ اسلامی فکر نہیں. جی جی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ میں شامل ہونے کے لیے اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. خدا حافظ.